बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिब सलील। बड़ी ख़बरों में पुख्तनख्वा में धमाका हुआ था, सवात में धमाका हुआ है आज, जिसमें 12 सफारतकार महफूज रहे हैं। एक कांस्टेबल शहीद हो गया उसमें और 3 पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो ज़ख्मी हैं। आज की अफसोसनाक ख़बर, इस पे डिस्कस करेंगे। और मुल्क में जो अदलिया की जंग, जो कादी साहब की और 8 जजेस की माबैन जो जंग चल रही है, और हुकूमत की आइनी तरामीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, जो इतवार के दिन मियां वाली का जलसा रखा गया है, तो मुख्तसरन इन 3 टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जो पुख्तनख्वा में धमाका हुआ है सवात में। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दावत पे 12 सफारतकार मलनजबा जा रहे थे। सवात मलनजबा सवात में एक समिट थी अपना, ये टूरिज़म के हवाले से, उसमें शिरकत के लिए जा रहे थे और रास्ते में रिमोट कंट्रोल का बम रखा गया था। अब अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में आज सबसे बड़ी ख़बर यही थी। अल्लाह न करे अगर ये होता, अगर ये कुछ ऊंच नीच हो जाती, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मुल्क में कितनी तबाही आती। ये मुल्क बहुत बड़ी तबाही से बच गया है। और मैंने जितने भी सियासी लीडर्स हैं, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हो गया या अपना वफाकी वज़रा हो गए हैं, उन्होंने एक दूसरे को तड़ियाँ देने शुरू की। सियासी बातें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मैटर ही नहीं करती। गुज़िश्ता 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि सियासी चपकलिश जो है, सियासी अदम इस्तेहकाम इतना बढ़ गया है कि मुल्क की परवाह किसी को नहीं है। यह आज इतना बड़ा हादसा होने जा रहा था जिससे रब करीम ने हमें बचाया है। ये 12 मुल्क के सफारतकार जो थे, अगर इन पे ये पुलिस वैन की जगह पे टारगेट, तो डेफिनेटली जब धमाका किया गया है तो टारगेट तो ये सफारतकार ही थे। मुल्क को बदनाम करना, मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ये जो सोची समझी साजिश के तहत बम रखा गया था और इनको उड़ाने की कोशिश की जा रही थी। अगर ये हो जाता और ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत तबाही की ख़बर थी। रब करीम ने बड़ा करम किया, मगर एक ही यहाँ पे है कि ये हमारे सिक्योरिटी लैब्स भी हैं, आपस की इख्तिलाफ़ात भी हैं, जो हम आपस के इख्तिलाफ़ात में भिड़ गए हैं। सारा फोकस पुख्तनख्वा का जो है वो इमरान ख़ान को बचाने के लिए और पंजाब को सर करने के लिए वहाँ पे जलसे, अब इतवार को मियां वाली में जलसा है, ठीक है, अपने जलसे वगैरह रखें, मगर मुल्क में सिक्योरिटी के जो, अब ये इतना बड़ा जो लैप्स है सिक्योरिटी का, अगर ये हो जाता तो ये पाकिस्तान बहुत बदनाम होता है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बदनामी होती और पाकिस्तान पे बड़ी पाबंदियाँ लग सकती थी कि ये अपने मेहमानों को, अपने सफारतकारों को, लोग यहाँ पे पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट तो क्या, ट्रैवल करना भी पसंद नहीं करते फिर, क्योंकि आप उनके सफारतकार पे हमले कर रहे हो। अब वो कितने डरे होंगे, हालांकि वो महफूज हैं इस टाइम पे। 12 के 12 सफारतकार जो हैं वो महफूज हैं और हमारी एक कांस्टेबल जो हैं बुरहान, उनकी शहादत हो गई और 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी है। तो ये मुल्क में जो क्राइसिस है, सियासी क्राइसिस है इस टाइम पे, माशी क्राइसिस तो वैसे भी है, मगर ये जो सियासी महाज़ाराई बहुत दूर तक चली गई है, ये हमें तबाही की तरफ लेके जा रही है। इसमें जो जंग चल रही है अदलिया की, इस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की, पुख्तनख्वा की और गवर्नमेंट की, वफाकी गवर्नमेंट की, ये चीज़ें तबाही की तरफ जा रही हैं। अदलिया में भी लड़ाइयाँ शुरू हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी एक साइड पे है, हुकूमत भी और पुख्तनख्वा हुकूमत आपस में भिड़े हुए हैं हम लोग। और हम लोगों को इन चीज़ों की, इन सफारतकार, ये मेन सफारतकार थे, मतलब ये एक मेन इशू था कि इस पे आज पूरा फोकस होता और सियासी बातें और सियासी तकारीर और ये एक दूसरे को नीचे ऊपर दिखाने, ये चीज़ें आज साइड पे रखते, एकजुट होके दहशतगर्दी का मुकाबला करते और एक स्टेटमेंट जो थी वो मुकम्मल तौर पे देते। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, ये सारे आते आज वज़ीर आला के साथ खड़े होते और वज़ीर आला जो है वो भी दावत देते और आज इस हवाले से जो है मुल्क में बात होती और दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए बातें होती, तो कितना अच्छा होता। जो इसमें जो मलनजबा में जो सफारतकार आ रहे थे उसमें बोस्निया, रशिया, इथोपिया, रवांडा, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान और पुर्तगाल के सफारतकार जो हैं वो शामिल थे। ये सफारतकार जो थी, ये मलनजबा का एक इलाका है, वहाँ पे जहानाबाद के मकाम पर रिमोट कंट्रोल के ज़रिए इन पे हमला किया गया, मगर सामने पुलिस की गाड़ी लगी और पुलिस की गाड़ी में एक जवान जो है वो शहीद हो गया बुरहान, और 3 एहलकार जो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। और इसमें जो है ये इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था उनकी दावत पे स्वात टूरिज़म के लिए मकामी जो चैम्बर थी
ان کی دعوت پہ وہاں پہ یہ سوات ٹورزم سمٹ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. سوات جاتے راستے میں ان کو نشانہ بنایا گیا. مطلب ہم میں سے کوئی ہے کہ ان کو مخبری دے رہا ہے. اتنے باخبر کہ سفارتکار جائیں گے, یہ ٹائمنگ ہوگی اور اس ٹائمنگ پہ گزریں گے, روٹ یہ استعمال کریں گے. اتنی پہلے سے یہ پلاننگ کر لیتے ہیں اور بم نصب کر دیتے ہیں ریموٹ کنٹرول. اللہ نہ کرے یہ آج ٹارگیٹ اچیو کر لیتا تو یہ ہمارے لیے ایک ایسا دن ہوتا آج کہ پورا پاکستان غم میں ڈوبا رہتا. آج بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے, ہم غم میں ہی ڈوبے ہیں. ہمارا ہی کانسٹیبل, ہمارا ہی بھائی شہید ہوا ہے اور زخمی بھی ہمارے ہی بھائی ہوئے ہیں. ایک بڑا حملہ ہے جو ملک میں بدنامی کا باعث بھی بن رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے. مگر یہ اگر ان پہ یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیتے یہ دہشت گرد تو یہ ملک بھر میں پاکستان کی کتنی بڑی بدنامی ہوتی ہے اور پاکستان ڈیزاسٹر کی طرف جاتا. کیونکہ ہمارے ملک میں اگر سفارتکار سیف نہیں ہے, جو سب سے ہائی پروف جو ہے, فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ سفارتکاروں کو دی جاتی ہے, وہاں بندہ پر بھی نہیں مار سکتا. جب ان کی کار وہاں پہ یہ حملہ ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ سفارتکار بھی ڈرے ہوں گے, کیونکہ ان کے ملک میں تو یہ دھماکے بڑے کم ہوتے ہیں, ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ دھماکے تو پاکستان اور ایسے جیسے ملکوں میں ہو رہے ہیں, افغانستان وغیرہ میں. تو وہ سارے سفارتکار بھی بڑے پریشان ہوں گے کہ یار یہ ہم نے کیا کر دیا کہ ہم پختونخوا آ گئے ہیں. آپ پاکستان میں تو ویسے بھی لوگ نہیں آ رہے, پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے. تو یہاں پہ ابھی ٹورزم بڑا اچھا جا رہا تھا سوات میں, اس کو جو بھی ہے ہم نے تباہ کر دیا ہے. اور یہاں پہ پختونخوا میں وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی چیک پوسٹیں ہیں وہاں سے فوجیوں کے جتنے بھی ہیں سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ ہٹ جائیں اور پولیس کے حوالے کر دیں. تو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ بم جو نصب ہوگا یہ مہینے پہلے کر دیا گیا ہوگا, جب جیسے ہی کنفرم ہو گیا کہ یہ ہائی افیشل جو ہیں یہی روٹ استعمال کریں گے تو انہوں نے یہ بم نصب کر دیا تھا. مطلب اتنی معلومات اور اتنے باخبر لوگ ہیں اور یہ سفارتکاروں کو نشانہ بنا رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے پاکستان کو نشانہ بنا رہے تھے. اگر یہ سفارتکار نشانہ بن جاتے تو یہ پاکستان نشانہ بن جاتا. آج یہ ملک بھر کے لیے, پوری دنیا کے لیے بہت بڑی خبر ہوتی. یہ رب نے بڑا کرم کیا ہے کہ بڑی بچت ہو گئی ہے. اب پلاننگ کرنی چاہیے کہ یہ دہشت گردی کیسے, اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے, بڑی احتیاط کرنی چاہیے پاکستان کو. اگر کوئی غیر ملکی سفارتکار اس ملک میں دہشت گردوں کا نشانہ بنا تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بدنامی کا باعث بنے گا اور ملک یہ برداشت مزید نہیں کر سکتا. ویسے بھی ہم جو ہے دہشت گردی کے لپیٹ میں ہیں اور ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. تو یہ ایک برہان جو ہمارے بھائی سپاہی ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ بیچ میں شہید ہو گئے. ایک سیاہ دن تھا آج, رب نے بڑا کرم کیا ہے کہ بچت ہو گئی ہے. مگر سیکیورٹی لیبس, سیکیورٹی اداروں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے, پولیس سے, دیگر اداروں سے, کہ یہ اتنے ہائی افیشل جو ہیں وہ روٹ استعمال کر رہے تھے اور ان کے لیے پہلے سے یا دہشت گردوں نے 1 ماہ پہلے یا 15 دن پہلے بم نصب کیا تھا. تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ داری سیکیورٹی اداروں کی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدلیہ میں جو چپکرس چل رہی ہے آپس میں, جسٹس قاری فائز عیسیٰ کوشش میں لگے ہیں. ان کا 29 دن 30 دن باقی ہے, 1 ماہ ان کا باقی ہے اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے میں اپنے آپ کو بچا پاؤں اور مجھے توسیع دی جائے 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, کسی طریقے سے میں چیف جسٹس برقرار رہوں. قاضی صاحب کیونکہ فیل کر رہے ہیں کہ اس کی بدنامی بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ قاضی صاحب اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جس میں ثاقب نثار اور عمر رضا بندیال تو خیر اتنے بدنام نہیں تھے جتنے افتخار چودھری مسلم لیگ نون کی محبت میں اور ثاقب نثار پی ٹی آئی کی محبت میں. اس طرح یہ جو اپنا قاضی صاحب ہیں, قاضی فائز عیسیٰ, یہ اس حکومت کی محبت میں گرفتار ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے, یہ حکومت بھی چاہ رہی ہے کیونکہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن ہے اس پہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ جو لڑائی چل رہی ہے, 8 ججز کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا اور قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ حکومت کی سائڈ پہ ہیں. حکومت کی سائڈ پہ کیسے ہیں یہ پورا پاکستان جانتا ہے. جو پرسوں جو ایک بل بھی پاس ہوا, جاری ہوا ڈائریکٹلی صدارتی آرڈیننس کے تھرو, ملک میں جو پارلیمنٹ موجود ہے, آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے, آپ صدر کے ذریعے آرڈیننس لا رہے ہو اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں واپس جو پاور ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دے دی گئی. پہلے سے پہلے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے بعد جو 2 موسٹ سینئر جج ہوتے ہیں یہ تینوں مل کے بینچ بناتے ہیں اور نظر ثانی کی درخواستیں سنتے ہیں, دیگر مسائل ہوتے ہیں سارے سپریم کورٹ کے, وہ یہ ہینڈل کرتے ہیں. اور یہ اسی حکومت نے, جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے, سرکار ہے, اسی گورنمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ طریقہ کار جو ہے اپنایا
اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس فیصلے کو سراہتے رہے اور اپنی جتنی بھی تعریف کرنی ہوتی ہے کہاں پہ بیٹھ کے اپنے کارناموں میں اس کارناموں کو گنتے تھے. مگر آج قاضی فائد عیسیٰ نے حکومت کے ساتھ مل کے یہ قاضی صاحب اس سے بالکل باخبر تھے اور یہ قاضی صاحب کی خواہش تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے جسٹس منیب الرحمان کو جسٹس منیب اختر کو نکال دیا جائے. جسٹس منیب اختر کو نکال دیا گیا ہے اور پوری پاور صدارتی آرڈیننس کے تھرو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو دے دی گئی ہے. ان کی دل کی خواہش پوری ہو گئی ہے اور جیسے ہی صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کیا چیف جسٹس صاحب تیار بیٹھے تھے, انہوں نے فوری طور پہ جو ہے جسٹس امین الدین کو جو ان کے ہم خیال بینچ کا حصہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے شامل کر لیا. تو یہ چینج ہوتے رہیں گے, اس میں ایک جج جو ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اپنے پسند کے لیں گے, جسٹس جمال مندوخیل کو, نعیم افغان کو. تو یہ جج کو اسی طرح اپنے من پسند ججوں کو اس میں لیتے رہیں گے کیونکہ 1 مہینہ رہ گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا. اس ٹائم پہ جب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا 1 مہینہ رہ گیا ان کو جو ہے اپنے ساتھیوں ججوں سے ٹسل نہیں لینی چاہیے تھی. کوشش کرتا ہے جو ریٹائرڈ ہوتا ہے جو چیف جسٹس, وہ 1 ماہ پہلے جو ہے مختلف کورٹس کی وزٹ کرتا ہے, وہاں پہ رہتا ہے, وہاں پہ خطاب کرتا ہے, ان کے لیے دعوت دی جاتی ہے, کھانے ہوتے ہیں. مگر ایسا نہیں لگتا کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جانے والے ہیں یا ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. ان کو حکومت کی مکمل آشیرواد حاصل ہے. جو آئینی ترامیم یہ لے کے آ رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی نا کے بعد حکومت نے پسپائی اختیار کی اور وہ آئینی ترامیم جو ہے اس کو پیچھے کر دی ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے حکومت کسی بھی طریقے سے آئینی ترمیم کو لے کے آ رہی ہے اور یہ آئینی ترمیم حکومت کے پاس جو ہے اس ٹائم پہ 213 ممبران ہیں. 224 قومی اسمبلی میں حکومت کو چاہیے. تو قومی اسمبلی میں ابھی تک ان کی جو ہے 213 نشستیں ہیں, تو 11 بندے کم ہیں اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن اسی 2/3 اکثریت کے ساتھ ہے. اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہیں جن کو سنی اتحاد کونسل کا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اسپیکر کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ 80-81 لوگ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ 23 نشستیں جو سپریم کورٹ نے, یہ 77 نشستیں ہیں, ٹوٹل 78 نشستیں ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی, جس میں قومی اسمبلی کی 23 نشستیں ہیں. اب ہم 2/3 اکثریت کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ 23 نشستوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ 23 نشستیں مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں ان کو نہیں دی جا رہی. یہ حکومت آپس میں بندر بانٹ کر رہی ہے مالی غنیمت کے طور پہ, جس طرح پہلے آپس میں بانٹ دی تھی اس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کو مطلب ان کے سامنے بند باندھ کے الیکشن ایکٹ لا کے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا. اور قاضی صاحب کو ساری انفارمیشن ہے, ایک چیز پل پل کی خبر ہے. قاضی صاحب وہی سٹیپ اپناتے ہیں جو حکومت ایک فیصلہ کر لیتی ہے, یہاں پہ فوری قاضی صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ اگر 23 نشستیں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جاتا اور یہ 23 نشستیں حکومت آپس میں بانٹ لیتی ہیں تو حکومت کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ آسانی سے پوری ہو جاتی ہے. ان کو پھر فلور کراسنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوشش کر رہے ہیں 63A جس میں آپ ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ دینے کے بعد اگر آپ ووٹ دیتے ہیں 63A کے تحت آپ جو ہیں آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو اس فیصلے کو بھی قاضی صاحب جو ہیں وہ ریورس کرنے جا رہے ہیں. اس میں پہلے بینچ بنا ہوا ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی صدارت میں, ان بینچ کی صدارت وہی کر رہے ہیں, مگر وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. اور یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے 63A کی جس بینچ کی سربراہی جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کر رہے ہیں, اس کو بھی تبدیل کر کے کسی طریقے سے 63A کو یہ بتا دیا جائے گا کہ ہم اصل حالت میں لے کے آئے ہیں تاکہ فلور کراسنگ ہو اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیں 2/3 اکثریت میں آئینی ترمیم کے لیے, اور یہ آسانی سے آئینی عدالت بنا سکے اور اس کے ہیڈ جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو اس ٹائم پہ ہیں اس کو بنایا جا سکے. تو یہ ایک پوری پلاننگ چل رہی ہے. اس ٹائم پہ 8 ججز جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں. جب سے یہ 12 جولائی کا فیصلہ آیا ہے تو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کسی ایک بینچ میں ان 8 ججوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھا. آپ بغض کا اندازہ لگا لیں کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ان 8 ججز سے مل بھی نہیں رہے, اور ایک بغض ہے, ایک جو انا رکھی ہوئی ہے, ایک ضد ہے, اس پہ اڑے ہوئے ہیں. اور اسے 2 دفعہ پہلے 3 دفعہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ حکومتی وزراء اور اٹارنی جنرل کے ذریعے بتا چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا, مگر حکومت اس ٹائم پہ اس کو توسیع دے رہی ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں
کہ تمام ججز کی 3 سال کی عمر بڑھے گی تو قاضی صاحب کی بڑھ جائے گی. قاضی صاحب پھر وہ لینے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے قاضی صاحب نے رجسٹرار سے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی. اگر سب کو ملنا ہے تو پھر قاضی صاحب بھی لے لیں گے. تو قاضی صاحب تیار بیٹھے ہیں. اس طرح الیکشن کمیشن کی جو ہے ادارے کی سربراہ جو ہے راجہ سلطان سکندر, اس کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے 25 جنوری کو. تو 25 جنوری کو ان کو بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئینی ترامیم ان کے لیے بھی لائی جا رہی ہیں. تو یہ حکومت جو ترامیم لے کے آ رہی ہے اس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپس کی لڑائی ہے, لڑی جا رہی ہے. مگر ایک چیز کلیئر ہے کہ اس لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے وہ حکومت کے سر پہ ہے. کیونکہ اگر یہ لڑائی حکومت کو اکیلے چھوڑ دیا جاتا ہے تو حکومت دڑام سے گر جاتی ہے. ان کی اخلاقی پوزیشن بھی بڑی کمزور ہے اور یہ سیاسی طور بھی بڑی کمزور ہو گئے ہیں. مگر چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے تو اس لیے یہ حکومت لڑ رہی ہے. اور تحریک انصاف کو اس ٹائم پہ کارنر کیا جا رہا ہے. ان کو ریاست جو ہے تسلیم کرنے سے انکاری ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ آئینی عدالت بنائی جائے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو بھی بین کر دیا جائے گا. عمران خان جو آرمی کے حوالے بھی ہو جائیں گے. آرمی میں ان کے خلاف مقدمات چلیں گے. آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان جو ہے فوج کی نگرانی میں ان پہ مقدمات 9 مئی کے چلتے رہیں گے. تو یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس پلاننگ میں جو ہے نقصان ہمارے پاکستان کا ہو رہا ہے. عدم استحکام کی پوزیشن اور خراب ہو رہی ہے. عدم استحکام مزید ملک میں استحکام آ ہی نہیں رہا. سیاسی استحکام جب تک اس ملک میں نہیں آئے گا یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. تو کوشش کی جا رہی ہے اب یہ آئینی عدالت قائم کرنے کی. وکلاؤں کا پروٹیسٹ جو ہے تو ہم نے 2007 میں دیکھا ہے, مگر اس ٹائم پہ سیناریو ٹوٹلی چینج تھا. 2007 میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2007 میں جب افتخار چودھری کو بحال کرنے کے لیے پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ وکلاء برادری جو میدان میں آئی تھی تو اس میں ہم سب دیکھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس کا مکمل سپورٹ جو تھا وہ وکلاؤں کو حاصل تھا. کیونکہ اس ٹائم پہ پرویز مشرف کمزور پڑ گئے تھے 2007 میں. وہ جانے والے تھے, ریٹائرڈ ہی ہو رہے تھے, بالکل ان کے پاس پاور نہیں رہی تھی. اور جو کیانی صاحب تھے ان کو آئیڈیا تھا, ڈی جی آئی تھے ان کو آئیڈیا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ آنے والی ہے کیونکہ وہ بڑے کلوز تھے ان کے ساتھ. تو کوشش کی گئی اور نواز شریف صاحب اور عمران خان اور پیپلز پارٹی سارے مل کے جو ہے افتخار چودھری کو اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اور وہ ایک مومنٹ بنی تھی وکلاؤں کی جو بڑی یاد رکھی جائے گی تاریخ میں. مگر افتخار چودھری نے بعد میں جو گند کیا وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وکلاء اس پہ بھی پشیمان ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کیوں اتنا ہم لڑے. اتنی بڑی تحریک کا آغاز اس بندے کے لیے کیا تو وہ کچھ بھی نہیں نکلا. اب یہ وکلاؤں کی تحریک جو ہے دوبارہ اگر یہ آئینی عدالت وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ سے بڑی ایک عدالت لے کے آتے ہیں, اس پہ میرے خیال میں وکلاء اس ٹائم پہ جو ہیں جو بار کونسل ہے, سپریم کورٹ بار کونسل ہے, پاکستان بار کونسل ہے, وہ تو مکمل طور پہ حکومت کے ساتھ ہیں. اب ان کے انتخابات میں بھی 1.5 مہینہ رہ گیا ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بس زبانی جمع خرچ مذمت کر دیتے ہیں مگر کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ وکلاؤں کے درمیان دوبارہ انہوں نے انتخابات کرنے ہیں, انتخابات میں کھڑے ہونا ہے. ان کی جماعتوں نے, آسما جہانگیر گروپ نے, حامد خان گروپ نے کھڑا ہونا ہے اور الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے وکلاؤں کا. تو یہ اس کے لیے بیانیہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. مگر اس ٹائم پہ جو پاکستان بار کونسل ہے, سپریم کورٹ بار کونسل ہے, یہ دونوں مکمل طور پہ حکومت کی سائڈ پہ ہیں اور جو کرنا چاہے حکومت کر سکتی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے آئینی ترامیم کسی بھی طریقے سے لے کے آئے گی. اور اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ کی بھی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ جو طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو 23 نشستیں مخصوص ہیں یہ تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی, یہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے مالی غنیمت کے طور پہ. بس اگر آئینی ہے غیر آئینی ہے, مگر اس ٹائم پہ سب کچھ آئینی ہے کیونکہ ہم بیٹھے ہیں, ہم نے اپنے جو ہے حکومت کو بچانا ہے. کیونکہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہوگا, اس حکومت کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں چلے جاتے ہیں تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے کیونکہ ان کے پاس ہی گارنٹی انہیں کے پاس ہے. ٹریبیونلز کام نہیں کر رہے ہیں. 185 قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے ٹریبیونلز میں کیسز پڑے ہیں, ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کیسز پڑے ہیں. قاضی صاحب اس پہ فیصلے نہیں ہونے دے رہے. قاضی صاحب نے ٹریبیونلز کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ٹریبیونلز کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, حولیے بہانے بنائے جا رہے ہیں. اور اس میں مکمل طور پہ الیکشن کمیشن اور قاضی صاحب جو ہے وہ یکجان ہے, دونوں لگ ہی رہے کہ حکومت کی سائڈ پہ ہیں. تو جو بھی نیا چیف جسٹس آئے گا حکومت یہی ڈر رہی ہے. یہ حالانکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ والی ٹیم کی طرف جھکاؤ ان کا نہیں ہے, وہ ایک نیوٹرل جج ہیں. دیگر ایک دو ججوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں مگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بالکل نیوٹرل ہیں, ان کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. مگر ایک اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ میرے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم پہ حکومت کو گارنٹی نہیں دے پا رہے ہیں. جب تک یہ ضمانت نہیں دیں گی جسٹس منصور علی شاہ صاحب
بطور چیف جسٹس پاکستان رہنا ان کا بڑا مشکل ہو جائے گا اور ان کا لگنا بھی مشکل ہو جائے گا چیف جسٹس. حکومت کوشش بھی یہی کر رہی ہے, جو بھی آئے گا وہ گارنٹی دے گا اس نظام کی کہ آپ نے 8 فروری 2014 کے الیکشن کو کھولنا نہیں ہے, ٹریبیونلز کو کام نہیں کرنے دینا, من پسند کے ٹریبیونلز بنا لیں تاکہ یہ حکومت گر نہ جائے, کیونکہ یہ ساری حکومت فارم 47 پہ ہے. اور قاضی صاحب, اللہ بھلا کرے قاضی صاحب کا, ایسی باتیں ایسی سیٹ پہ بیٹھ کے بندہ کر لیتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ اس ملک کا چیف جسٹس ہے. اب کل انہوں نے ایک بات کی ہے کہ فارم 45 جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بکسے میں جو ووٹ پڑا ہے اس کی اہمیت ہے. تو یار خدا کا خوف کریں, پورا پاکستان جانتا ہے قاضی صاحب, ٹھیک ہے آپ اور الیکشن کمیشن اگر آپس میں ملے ہوئے ہیں سرکار کے ساتھ, مبینہ طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں, کیونکہ کمشنر پنڈی نے کہا تھا کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے جج, اور یہ انتخابات جو ہیں یہ 70 ہزار کی لیڈ سے جو جیتے ہیں ان کو ہرا دیا گیا ہے, اور یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. وہ آج تک غائب ہے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے, مگر وہ غائب ہے, ان کا کوئی بیان نہیں آ رہا, اس بیان پہ آپ نے کوئی تفتیش نہیں کی, آپ نے کوئی وضاحت ہی جاری نہیں کی. تو لگ ایسے رہا ہے, آپ بول رہے ہیں کہ یہ بکسے جو ہیں اس میں ووٹ پڑے, تو جب 8 فروری کو 2000 ووٹ مسترد ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ گنتی میں آپ کہتے ہیں بکسے کھولیں اور دوبارہ گنتی کریں, اس میں 18,000 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوتے ہیں, 12,000 ووٹ مسترد ہوتے ہیں, 8,000 ووٹ مسترد ہوتے ہیں, اور وہ مسترد ووٹوں میں جو ہے 99.9% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہیں, ڈبل ٹپے لگے ہوتے ہیں, آگے نیچے اوپر لگے ہوتے ہیں. تو کوئی بچہ, یہ تو بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بکسے جو ہیں کیسے گنتی ہوئی ہے, کیسے کاؤنٹنگ ہوئی ہے, کیسے جو ہے ووٹ ریجیکٹ کیے گئے ہیں. تو فارم 45 جو ہے قاضی صاحب اس ٹائم پہ ملک میں سب سے اصل ڈاکومنٹ جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ فارم 45 ہے. امیدواروں کے پاس جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں سب سے بڑا ڈاکومنٹ ان میں فارم 47 اور 49 نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو حکومت جاری کرتی ہے اور الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے. فارم 45 وہ بھی الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے, مگر وہاں جاری کرتا ہے کہ جیتے اور ہارے ہوئے امیدوار کو دے دیے جاتے ہیں, اور ان کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, آر اوز بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ سارا دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد جاری ہوتے ہیں, اس پہ سب کے سائن ہوتے ہیں. اور قاضی صاحب اس میں یہ ایک چیز ہے کہ یہ جو فارم 45 ہے یہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں سب کے پاس ہے. اور جیسے ہی 8 فروری کا الیکشن ختم ہوا اور 8 فروری میں دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت رہی تھی, تو 9 فروری کو جو 20-30 ہزار سے جیت رہے تھے وہ 9 فروری کو ہار رہے تھے پاکستان تحریک انصاف. تو اس میں جو ہے 9 فروری کو پھر تمام تر سیاسی جماعت اسلامی, TLP, جتنی بھی جماعتیں تھیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اور آزاد امیدوار جتنے تھے کہ ہمارے اور تحریک انصاف کے فارم جو ہے وہ میچ کرتے ہیں, اور جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے. اس طرح جماعت اسلامی نے, TLP نے کہا تھا. تو جتنے بھی قاضی صاحب جتنی بھی باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے ساتھ جو فارم 45 ہیں وہی فارم 45 جو ہیں ان 185 حلقوں میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے وہ TLP کے اور جماعت اسلامی کے پاس ہیں اور تحریک انصاف کے پاس ہیں. مگر حکومت کے اور پیپلز پارٹی کی 7 نشستیں, MQM کی 17 نشستیں, اور یہ اس سے یہ 185 نشستیں تو آپ پوری گن لیں پنجاب میں صرف قومی اور صوبائی اسمبلی کی, اور 17 نشستیں جو ہیں وہ سندھ کی, اپنا کراچی کی ہیں, اور 16 نشستیں جو ہیں وہ سندھ کی ہیں. تو ان پہ ٹریبیونلز میں کیس پڑے ہوئے ہیں. زیادہ تر فارم 45 جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہیں, سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں, مگر تحریک انصاف کی یا جیتے ہوئے امیدوار کے پاس نہیں ہے. جو بندہ کلیم کر رہا ہے مسلم لیگ نون کا کہ میں جیت گیا ہوں, اس کے پاس فارم 45 نہیں ہے. اس کو بعد ازاں اب بھی اگر فارم 45 بنا کے دیے ہوئے ہیں تو الگ بات ہے. اور جو فارم 47 جاری کیے گئے تھے اور فارم 45 الیکشن کمیشن نے کئی بار جو جاری کیے پھر ڈیلیٹ کر دیے, پھر ہٹا دیے, ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بھی کافی غلطیاں تھیں. اور تمام سیاسی جماعتوں کو معلوم بھی پڑ گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو اپلوڈ کیے تھے فارم 45 اور ان سب میں الیکشن کمیشن پھنس رہا تھا, تو الیکشن کمیشن نے وہ ڈیلیٹ کر دیے تھے. تو یہ ابھی اس نظام کو جو قاضی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے کس طریقے سے میں بھی بچ جاؤں, الیکشن کمیشن بھی بچ جائے, اور یہ سرکار بھی بچ جائے, اور تحریک انصاف کے ساتھ ایک بغض و انا و حسد, کیونکہ چڑ بڑھ گئی ہے قاضی صاحب کی, ایک چڑ ہے کہ آپ PTI یا عمران خان کا نام لیتے ہیں تو قاضی صاحب کے سر میں درد ہو جاتا ہے. تو بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تمام سیاسی جماعتوں کو مطلب انصاف کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے. اگر جو جس کا انصاف بنتا ہے, انصاف پہ مبنی فیصلے کرنے پڑتے ہیں, جس بندے کا جو رائٹ ہے اس کو دینا چاہیے. یہاں پہ تو آپ کسی کے اور کے کہنے پہ پورا سسٹم ہی چینج کر رہے ہو. اب ایک 8 ججز نے انصاف پہ مبنی فیصلہ دے دیا ہے, چیف جسٹس اس بینچ میں بیٹھے رہے. 13 رکنی بینچ کا حصہ جو تھے, 13 رکنی فل کورٹ کا بینچ جو تھا اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس بینچ میں تھے,
اور 13 میں سے 11 بندوں نے الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ آپ نے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ان 11 ججز میں شامل ہے کہ یہ جو ہے آپ نے 13 جنوری جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 13 جنوری 2024 کو تحریک انصاف سے سمبل کا نشان جو چھینا تھا اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے، اس لیے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں بن رہی اور آپ پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی کنسیڈر نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ تو یہاں تک یہ اتنا تک کلیئر ہے۔ اس کے باوجود جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ نے 8 ججز کے فیصلے کو ماننے سے انکاری ہیں، تو فیصلہ بھی نہیں مان رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں وہ رہ بھی جائیں اور آئینی عدالت کے سربراہ بھی بننے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اور حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ چیف جسٹس بھی قائم رہے اور یہ ہمارے جو ہیں صاحب بہادر چیف جسٹس بھی رہے۔ اب 8 ججز جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، اب وکلاؤں کی طرف دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ججز جو ہیں وہ ریزائن کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ججز کسی طریقے سے ریزائن دے دیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ججز ہار مان کے ریزائن دے دیں گے، یہ بیٹھے رہیں گے۔ آپ آئینی عدالت بناتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں، میرے خیال میں یہ سارے فیصلے ریورس ہوں گے، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ حکومت چاہ رہی ہے، وہ مکمل گیم پلان بنا رہی ہے کہ ہم جو ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 23 یا 25 کر دیں گے اور فل کورٹ بٹھا دیں گے، اس میں ہمارے ججز کی اکثریت ہوگی۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اتنا جلدی 1 مہینے میں سب کچھ کر دینا اتنا آسان نہیں لگ رہا، مگر چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے تو ناممکن بھی نہیں ہے، مطلب اسٹیبلشمنٹ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، یہ پورا پاکستان جانتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ٹسل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی ہے۔ وفاقی حکومت تو اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، جس طرح ایک بندے کو آپ دھکا دے دیتے ہیں اور نہر میں گر جاتا ہے یا دریا میں گر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کسی طریقے سے میں کنارے میں پہنچ جاؤں۔ تو یہ حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف ترامیم لے کے آ رہی ہے، مگر زیادہ تر ترامیم کا ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ان کی من پسند کی 3-4 ترامیم بیچ میں ہیں، باقی ترامیم ان کی نہیں ہے، ان کو یہی 3-4 ترامیم سے کام ہے، باقی ان کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، بس ان کی سرکار بچ جائے۔ اور ان کو کہہ دیا گیا ہے، ان کو پہلے سے انفارم کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے کہ 10 سال کی ان کی حکومت ہوگی، یہ 10 سال کی حکومت، یہ جو ہائیبریڈ سسٹم ہے اس ٹائم پہ شہباز شریف کی حکومت کا، اس کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ اس کو ٹھیک ہے 5 سال کے لیے رکھتے ہیں تو رکھیں، مگر عدلیہ کا سپریم کورٹ کا چہرہ نہ بگاڑیں۔ 5 سال رکھیں، 6 سال رکھیں، 10 سال کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں کہ 10 سال جو ہے ان کی حکومت چلے گی نان سٹاپ۔ عمران خان ان 10 سالوں میں بیچ میں نہیں آئیں گے کسی بھی طریقے سے، تو ٹھیک ہے آپ چلائیں اس ہائیبریڈ سسٹم کو، مگر ساتھ سپریم کورٹ کو ختم کر دینا، آئینی عدالت بنا دینا، 8 ججز کو اٹھا کے پھینک دینا، ججز کی ٹرانسفر کرانے کے لیے آئینی ترامیم لے کے آنا، تو یہ کچھ بونڈا سا لگ رہا ہے، مطلب پوری عدلیہ کو، ایک ستون کو پورے کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ عدلیہ کے فیصلے نہیں مانیں گے اور عدلیہ کے ٹانگیں جو ہیں اس پہ وار کریں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو ملک کیسے چلے گا، باقی نظام کیسے چلے گا ملک کا؟ انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔